बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज नाज़रीन, सलाम अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम वुमेन इन इस्लाम में, जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तमाम ख़वातीन का जिक्र कर सके जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए काफ़ी कुछ किया है। वहीं हमारे आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज की। और अक्सर हमने देखा है कि आपका जिक्र काफ़ी कम होता है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जो एपिसोड्स हैं वो आपकी अज़वाज, आप उनके कैरेक्टर, उनके लाइफस्टाइल पर बेस्ड होंगे। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं सिस्टर सैयद अज़मी ज़हरा का। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर, जब बात आती है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हम जानते हैं कि आपको शदीद मोहब्बत थी बीबी खदीजतुल कुबरा से। और जब आपका अक़्द हुआ बीबी खदीजतुल कुबरा के साथ, तो जब तक आप हयात थी 25 साल तकरीबन आपने ज़िंदगी गुजारी है बीबी खदीजतुल कुबरा के साथ। लेकिन उसके बाद आपकी वफ़ात के बाद, बीबी की वफ़ात के बाद, आपने कई सारी शादियाँ की, जिस पर वेस्टर्न मीडिया अक्सर काफ़ी जोक्स बनाता है। हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों को लेकर अक्सर कई सारी बातें हैं जो मीडिया में सुनते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि किसी ने उन वजूहात को जानने की कोशिश नहीं की कि किन वजूहात की बिना पर आपने ये शादियाँ की। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि वो रीज़न क्या था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी तक के रसालत माब ने कोई दूसरा अक़्द नहीं किया। और पहली शादी जैसे कि वाज़ेह है कि जनाब खदीजा से ही रसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई है। और 25 साल जो था वक्फ़ा, यानी 25 साल, फिर से 25 साल का वो टाइम पीरियड जो एक साथ गुज़रा है रसूलुल्लाह का जनाब खदीजतुल कुबरा के साथ, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी। और आज भी ज़माने के लिए एक बेहतरीन, यकीनन एक एग्ज़ाम्पल है कि बाज़ दफ़ा जो इंसान आज उतार चढ़ाव अपनी ज़िंदगी में, शादीशुदा ज़िंदगी में, बिलखुसूस मैरिड लाइफ में देखता है, उसे एक सेटल करने के लिए, बेहतरीन करने के लिए, तो अगर वो देखना चाहे तो जनाब खदीजतुल कुबरा और रसालत माब की शख्सियत बतौर बीवी और बतौर शौहर वहाँ पर देख करके अपने आप को बेहतर बना सकता है। यहाँ तक तो बात बिल्कुल वाज़ेह है। फिर जब तारीख़ हम आगे मुतालिया करते हैं तो पाते हैं कि जब जनाब खदीजतुल कुबरा की रहलत हो गई और आपके इस दुनिया से जाने के बाद फिर तारीख़ में आपकी कुछ अज़वाज का ज़िक्र मिलता है कि रसालत माब ने कई शादियाँ की हैं, लेकिन उन शादियों के पीछे यकीनन वजूहात रही हैं। अब जो अफराद, ये जैसा कि आपने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे इस बात को पेश किया और बेहतर था इसे ज़िक्र करना कि बाज़ दफ़ा कुछ लोग ऐसे हैं जो इल्ज़ामात लगाते हैं कि हिर्स और हवस की बिना पर शायद रसालत माब ने इतनी शादियाँ की हैं। हिर्स यानी लालच कहा जाता है, हवस की जिसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा बाज़ दफ़ा ये दो चीज़ें जो हैं इन्हें टारगेट करके रसूलुल्लाह पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। लेकिन जब एक मरतबा हम जानने की कोशिश करें तो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आता है कि जितनी शादियां भी रसूलुल्लाह ने बाद जनाब खदीजतुल कुबरा की हैं, उन तमाम शादियों को अगर हम जानें कि किस किस तरह से ये शादियां वजूद में आई हैं, किस तरह से ये शादियां हुई हैं, तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि रसालत माब का किरदार कितना अफजल व आला था। आज इस समाज में हम देख रहे हैं कि एक मर्द के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना या लिव इन रिलेशनशिप में रहना, ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है। बिल्कुल ठीक, और काफ़ी ज़्यादा देखने काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें, बल्कि बहुत अफसोस होता है कि बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे लोग जो इस्लाम के जानकार भी हैं, जानने वाले भी हैं, या यूँ कहें कि मुसलमान ख़ुद को कहते हैं, लेकिन वो उन लोगों के लिए भी ये चीज़ें बड़ी कॉमन सी नज़र आती हैं। और जब बात निकाह की आती है तो वहाँ पर इंसान ज़रा टाल मटोल करने की कोशिश करता है, कमिटमेंट नहीं करना चाहता, यकीन। और फिर उस पर से भी बात अगर ये आ जाए कि कोई खातून तलाकशुदा है या कोई खातून ऐसी है कि जो बेवा है, जिसका शौहर मर चुका है, तब तो और ज़्यादा मर्द अपने कदमों को पीछे करने की कोशिश करता है। और उससे ज़्यादा अगर उस खातून के साथ उसके पहले शौहर के बच्चे मौजूद हैं या उसकी उम्र ज़्यादा है, सिन रसीदा औरत है, तो अब यहाँ पर तो बहुत हद तक यही देखा गया कि एक बड़ी लाचारगी की ज़िंदगी उस खातून को गुजारनी पड़ती है। हत्ता कि सिस्टर ये भी माशरे में देखने को मिलता है कि अगर मर्द खुद तलाकशुदा है तो चलेगा, लेकिन जब वो लड़की देखना चाहता है अपने लिए तो वो मैरिड नहीं होना चाहिए, जबकि खुद तलाक। बिल्कुल ये चीजें ज्यादातर सामने यही चीजें आती हैं कि जितनी मर्तबा भी मर्द शादी करने का इरादा कर रहा है तो उसे हर मर्तबा चाहिए कि हाँ हमें एक ऐसी लड़की मिल जाए जिसकी पहले शादी ना हुई हो या उसके बच्चे ना हो पहले शौहर से, या फिर वो उम्र ज्यादा उसकी ना हो, ये तमाम चीजें। लेकिन जो दीन इस्लाम ने हमें सिखाया वो हमें मुख्तलिफ नजर आता है। और दीन इस्लाम की खूबसूरती ही यही है कि इस दीन इस्लाम की
کی تبلیغ کرنے والی جو ہستیاں رہی ہیں انہوں نے فقط زبانی دعوے نہیں کیے ہیں بلکہ خود پریکٹیکلی، یعنی ہم دیکھیں پہلے اپنی ذات پر ان چیزوں کو اپلائی کیا اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے اگزامپل پیش کیا. مثال کے طور پر اگر ہم کسی کو اچھے اخلاق کی دعوت دیں، کہیں کہ بہترین طریقے سے نرمی سے بات کرنا بہت اچھا ہے، مسکرا کر ملنا بہت اچھا ہے، اور ہم ہر مرتبہ سخت رویہ عام زندگی میں اپنائیں اور اسے انسان کو معلوم ہوگا تو کبھی ہماری باتیں اس پر اثر نہیں کریں گی. تو ضروری ہے انسان پہلے خود عمل کرے ان چیزوں کو، پھر دوسروں تک پہنچاتا ہے تو ان چیزوں میں اثر ہوتا ہے. اب اس کے ذریعے کیا بات بتانا مقصود ہے؟ مقصود یہ ہے کہ رسالت مآب کی ازواج کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ کی شادیوں کا ذکر کر رہے ہیں، اگر ہم مطالعہ کریں تو معتبر ترین کتابوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر ایک کی شادی کے پیچھے کچھ نہ کچھ آپ کی حکمت رہی ہے، کچھ نہ کچھ وجوہات رہی ہے. کچھ ایگزامپلس میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ کچھ معاملات ایسے بھی رہے ہیں کچھ خواتین کے حوالے سے کہ جہاں پر کسی خاتون کی عزت و آبرو پر بات بنائی، یا جہاں پر ایسا معاملہ رہا کہ زندگی اکیلی گزارنے کا مسئلہ آ گیا، یعنی سرپرست کا انتقال ہو چکا ہے، اب کوئی سرپرست موجود نہیں ہے، تنہائی کا عالم ہے، اور معاملہ اس کے ایمان پر بھی آ سکتا ہے، عزت پر بھی اس کے حرف آ سکتا ہے. ایسے وقت میں بھی رسول خدا کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ رسالت مآب نے ایسے وقت میں بھی ایسے حالات کا سامنا کر رہی خاتون کے ساتھ بھی عقد کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر جناب سودا کہ جو حبشہ کی ہجرت کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور پھر اس کے بعد وہ لاوارث ہو گئیں، تو رسول اللہ نے ان کی لاوارثی کا خیال کرتے ہوئے ان کی عزت و آبرو محفوظ رہے، اس لیے پھر ان سے عقد کیا ہے، عقد کو انجام دیا. پھر دوسری ایک مثال ہم دیکھیں کہ اکثر و بیشتر یہ ہوا کہ شوہر کے مرنے کے بعد اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بعض دفعہ خواتین بہت زیادہ فائنینشلی جو ہیں پریشانیوں کا سامنا کرتی ہیں، فقر و فاقہ سے جو ہے جوجھ رہی ہوتی ہیں، اور اس وقت بہت سے ایسے لوگ جو شوہر کی زندگی میں بڑے مددگار تھے لیکن اب شوہر کے مرنے کے بعد وہ افراد یقیناً یہ چیزیں زیادہ تر دیکھنے میں آئیں. اس دور میں بھی یہ معاملہ رہا ہے، اور اس دور میں تو عورتوں کے لیے زندگی اور بھی بہت مشکل تھی. رسول خدا نے بہت زیادہ تبلیغ کی، دین کی باتیں بتائی ہیں لوگوں تک، عورتوں کے مقام کو کہ کس قدر پروردگار عالم نے ایک خاتون کے بھی مقام کو عظمت بخشی ہے. تمام چیزیں آپ بیان کرتے رہے لیکن پھر بھی ابھی یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے نئی تھی نا، تو اس قدر عورتوں کو یہ اہمیت عرب نہیں دے رہے تھے. تو اس دور میں بھی رسول اللہ نے خود اپنی ذات کے ذریعے سے ایگزامپل سیٹ کیے ہیں، یہ مثالیں لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں کہ اگر کوئی خاتون کہ جو لاوارثی کے دور سے گزر رہی، غربت کا عالم ہے، پریشانی کا عالم ہے، اسے سہارا دینے کے لیے فائنینشلی یعنی کسی کی محتاج بھی نہ ہو اور کوئی الگ معاملہ نہ ہو بلکہ ایک حق کے ساتھ میں اسے اپنی زندگی میں رسول اللہ نے جگہ دی ہے، شامل کیا ہے. ایک وجہ یہ بھی رہی ہے. تیسری ایک وجہ جو دیکھی جاتی ہے کہ جاہلیت کے رسم و رواج کو بھی توڑنے کے لیے بھی کہ بعض دفعہ یہ کہا گیا کہ بیوہ ہے اس سے شادی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. بہت سے ایسے مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ جہاں پر بیوہ خاتون کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن دین اسلام نے کبھی بھی یہ فرق نہیں کیا ہے بلکہ انسان کو واقعاً دین اسلام جینے کا ہر مرتبہ موقع دیتا ہے. شوہر اگر خدا نخواستہ کسی کا مر بھی جائے اس کے بعد بھی اس خاتون کو یہ دین اسلام اس کی عدت کے بعد میں موقع دے رہا ہے کہ پھر سے اپنی زندگی کو آگے بڑھائے، شروعات کرے. تو لہٰذا بہت سی جاہلیت کی رسم و رواج تھی جسے ختم کرنے کے لیے رسول اللہ نے قدم اٹھایا اور شادیاں کچھ کی ہیں. پھر بعض دفعہ کچھ قیدی ہوتے تھے، اسیر ہوتے تھے جنہیں اسیر کیا جاتا تھا، انہیں رہائی دینے کے لیے، اور صرف یہ نہیں کہ رہائی دینے کے لیے فقط اپنا غلام یا کنیز بنا کر کے رکھ لیا گیا ہو، نہیں بلکہ انہیں رہائی دینے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی اپنایا آپ نے کہ انہیں اس اسیری سے بھی جو ہے نجات دے دی اور اپنی زوجہ بنا کر کے بہت سے حقوق بھی عطا فرمائے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو جو سیاست کی جو جد و جہد اس وقت جاری تھی کہ اسلام کو بہت سے خطرے غیروں کی طرف سے پہنچائے جا رہے تھے، شرک کو عام کیا جا رہا تھا، بعض دفعہ ان چیزوں کا بھی جو ہے سامنا کرتے ہوئے رسالت مآب نے کچھ شادیوں کو اس طرح سے انجام دیا کہ یہ جو سیاست کا معاملہ ہے جو حرف دین پر آتا ہے یا جس طرح سے انسانیت کو پامال کیا جا رہا ہے، اسے ختم کرنے کے لیے اور ظالموں کے دل میں بھی ایک نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے بھی کچھ ایسے قبیلوں اور خاندان سے شادیاں کی ہیں. مثال کے طور پر ابو سفیان کی بیٹی سے
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی ہے اور انہیں عزت بخشی ہے، انہیں حق دیا ہے. تو اس طرح کی بہت سی شادیاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے رسالت مآب نے جو انجام دی، جس کے پیچھے نہ صرف یہ کہ بلکہ اس خاتون کو ایک عزت کے ساتھ اپنی زندگی میں داخل کیا، اس عورت کو محبت دی ہے، اپنی زوجہ بنا کر پروٹیکشن دی ہے اس خاتون کو، نہ صرف یہ بلکہ رائٹس دیے، حقوق دیے ہیں، کیونکہ جب بیوی ہے تو ظاہر سی بات ہے حقوق ہیں، اور کہیں پر یہ نہیں ملتا. کوئی بھی ضعیف سے ضعیف روایت میں یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ رسالت مآب نے کبھی اپنی بیویوں کے درمیان حقوق کے اعتبار سے کہیں پر کوئی فرق رکھا ہو، بلکہ آپ نے یہ زمانے کے سامنے یہ مثالیں قائم کی ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ جسے جاننا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو ان معلومات سے دور ہیں. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو لوگوں کے سامنے آنی چاہیے، تاکہ الزام لگانا ہمارے نبی پر بہت آسان ہے، لیکن آپ کی سیرت پر عمل کرنا چاہے تو بہت مشکل ہے. اور آپ نے بہت ہی بہترین طور پر کہا کہ یہ جو اکثر کہا جاتا ہے نا کہ مسلمان 4 شادیاں کرتے ہیں، آپ کے نبی کو دیکھ لیں، تو وہیں اب دیکھیں، آپ ہمارے نبی کو دیکھیں اور آپ ہمارے نبی سے سیکھنے کی کوشش کریں کہ وہ جو شادیاں تھیں ان کے پیچھے کی وجوہات کیا تھی، اور کس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عورتوں کا سہارا بنے جو دنیا میں سرکمسٹینسز کی وجہ سے یا دوسری وجوہات کے بنا پر بے سہارا ہو گئی تھی. سسٹر، جہاں ہم ذکر کرتے ہیں آپ کی ازواج کا، تو وہیں ایک نام ہے جو کافی زیادہ فیمس ہے، جو ہر کسی نے سنا ہے، وہ ہے بی بی ام سلمہ کا، جو کربلا کے اس خاک کے واقعے سے بہت ہی زیادہ مشہور ہے. لیکن اس کے علاوہ زیادہ نالج ہم نہیں رکھتے، ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانتے. تو ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے آپ بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا ایک مختصر سا تعارف پیش کریں. جی خیر، بی بی ام سلمہ کی بہت ہی باعظمت خاتون ہے، اور اگر رسالت مآب کی ازواج میں ہم دیکھیں تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد میں ایک بہترین زوجہ کے طور پر بی بی ام سلمہ کا مقام پایا جاتا ہے. اور رسالت مآب کی جتنی ازواج تھیں ان میں سب سے لمبی عمر بھی آپ کو ہی ملی ہے، یعنی بیویوں میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ہے آپ موجود رہی ہیں. اور جناب ام سلمہ کے حوالے سے اگر ہم جاننے کی کوشش کریں، جو کہ بہت ہی زیادہ بہترین باعظمت بی تھیں، ان کے والد کا نام تھا ابی امیہ بن مغیرہ اور ان کی والدہ کا نام عاتقہ تھا، اور خود ان کا اسم گرامی بھی ہند تھا. بی بی ام سلمہ کا اسم گرامی ہند تھا، لیکن زیادہ تر جو مشہور ہے ام سلمہ، تو ان کے ذریعے سے ہم جانتے ہیں. اور جو ان کے والد تھے وہ بہت زیادہ سخی تھے، بلکہ یہ تک کہ مشہور ہے ان کے والد کے بارے میں کہ اکثر جو قافلے لے کر جایا کرتے تھے تو قافلے والوں کے تمام خرچے بھی وہ اٹھایا کرتے تھے. اور یہ سخاوت بی بی ام سلمہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ منتقل ہوئی، کہ بہت زیادہ ضرورت مندوں کے کام آتی تھیں، بہت زیادہ جو مسکین ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرتی تھیں، حاجتیں یقین مدد کرتی تھیں. تو بی بی ام سلمہ کے بارے میں جو سب سے پہلی بات کی، ان کی پہلی شادی جو ہوئی تھی ان کے چچا زاد بھائی سے ہوئی، اور جن سے ان کی اولادیں بھی تھیں. یعنی ہم دیکھیں پھر سے وہی تمام باتیں جو ابھی پچھلے سوال کے جواب میں ہم نے کی تھی کہ رسالت مآب نے جو شادیاں کی ہیں اور جو ایک الزام لگتا ہے ہرس کا، ہوس کا، تو رسالت مآب کے پاس رسول اللہ اس دور میں اس طرح سے اٹھے ہیں، اس طرح سے ابھر کر ایک عظیم شخصیت لوگوں کے سامنے آئی ہیں کہ اگر آپ سوال کر دیتے تو کوئی بھی اپنی بیٹی دینے سے انکار نہیں کرتا. تو جب آپ کے پاس آپشنز بہت تھے تو آپ چاہتے دوشیزہ سے، جوان لڑکیوں سے عقد کر سکتے تھے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر جو رسول اللہ کی ازواج ہیں وہ یا تو بیوہ ہیں اور یتیم بچے بھی اپنے ساتھ ساتھ لے کر کے آئی ہیں. تو ایسی خواتین یعنی سن رسیدہ بھی ہیں، یعنی عمر بھی ان کی زیادہ ہے، اس طرح کی بیویاں ہم دیکھ رہے ہیں. تو اگر معاملہ ہرس کا، لالچ کا ہوتا یا معاملہ ہوس کا ہوتا تو کچھ اور صورتحال ہوتی، یا جو رشتے پسند کیے جاتے رسول اللہ کے لیے وہ ذرا مختلف ہوتے، بالکل الگ انداز رہتا. یہاں پر بی بی ام سلمہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پہلی شادی جو ہوئی اور ان کے چچا زاد بھائی سے ان سے اولادیں بھی ان کی ہوئیں، اور اپنے پہلے شوہر کے ساتھ انہوں نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف جو ہے ہجرت بھی کی، اور ان کے شوہر ابو سلمہ جنگ احد میں شہید بھی ہوئے. جنگ احد جب واقع ہوئی ہے تو ان کے شوہر ابو سلمہ اس میں ان کی شہادت ہو جاتی ہے. بی بی ام سلمہ بھی بیوہ تھی. ہاں یقیناً، بالکل یہ چیزیں ہم دیکھیں کہ وہ بھی بیوہ تھی، انہیں بھی سہارا دینے کے لیے، اور بچے بھی موجود تھے، اور ان دونوں کی سرپرستی کو رسول اللہ نے قبول کیا تھا باخوشی سہارا دینے کے لیے. پھر جب شوہر کی شہادت ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے، اور یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ خود ان کے شوہر نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنی بیوی کے حق میں دعا کی تھی. یعنی شوہر بھی بہت ہی بہترین کردار کے مالک تھے، اور بی بی ام سلمہ بھی ایک عظیم خاتون تھیں.
ان کے شوہر ابو سلمہ نے اپنی خود زوجہ کے لیے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ میرے بعد ام سلمہ کو بہترین شوہر عنایت فرمانا. اور یہ ان کی دعا قبول بھی ہوئی کہ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد رسالت مآب کی طرف سے خواستگاری ہوتی ہے. اور بی بی ام سلمہ جب خواستگاری ہوتی ہے، پیغام آتا ہے، تو ایک مرتبہ آپ یہ جواب دیتی ہیں کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میرے پاس بچے بھی موجود ہیں. لیکن رسول اللہ نے اس کا جواب بہت ہی بہترین انداز سے دیا. نہ صرف یہ بلکہ آپ کو خوشی خوشی آپ کے بچوں کے ساتھ میں قبول کیا ہے. اور اس طرح سے بی بی ام سلمہ رسالت مآب کی زندگی میں آتی ہیں. لہٰذا رسالت مآب کی طرف سے خواستگاری ہوتی ہے. اور ایک چیز اور ہم غور کریں کہ رسول اللہ یعنی ان کے جو شوہر تھے، ان کے پہلے شوہر، ان کے شہادت کے بعد جو جنگ احد میں شہید ہوئے اور پھر بیوہ ہو گئیں، تو اس کے بعد میں جو ہے حضرت ابوبکر نے بھی خواستگاری کی تھی، پیغام بھیجا تھا شادی کے لیے. حضرت عمر نے بھی اپنی طرف سے پیغام بھیجا، لیکن بی بی نے اس کو قبول نہیں کیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب کی طرف سے جب پیغام بھیجا گیا تو آپ کا یہی جواب کہ میں سن رسیدہ ہوں، عمر میری زیادہ ہے، بچے بھی میرے ساتھ ہیں. لیکن رسول اللہ نے انہیں ان کے بچوں کے ساتھ میں بخوشی قبول کیا ہے، اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، حق دیا ہے، محبت دی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بی بی وہ بی بی تھیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ بہت آخر تک کے دیا. یہاں تک کہ رسالت مآب کی زندگی کے بعد بھی جب تک وہ زندہ رہی ہیں، رسول خدا کی آل اولاد کے لیے بہترین مددگار اور بہترین محبت کرنے والی ثابت ہوئی ہیں. جی جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے بہت ساتھ دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو آئی ایم شیور ان میں کئی ساری خوبیاں ہوں گی، کئی ساری کوالٹیز ہوگی جو آج ہم تمام کے لیے ایک مشعل راہ بن سکتی ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ آپ بی بی ام سلمہ کی ان خوبیوں کا ذکر کریں. جی خواہر، ہم اگر دیکھیں تو بی بی ام سلمہ جو کہ صاحب فکر تھیں، دور اندیش تھیں، دور کی چیزوں کو سوچ کر کے فیصلے، یعنی زیادہ تر جو خاتون کو کہا جاتا ہے کہ بہت جلدی فیصلے کر لیتی ہیں یا جذبات میں آ جایا کرتی ہیں، تو لہٰذا صاحب فکر تھیں، ہر چیز کو سوچ سمجھ کر کرتی تھی. بہت سے ایسے واقعات اگر ہمارے ناظرین مطالعہ کریں تو تاریخ کی کتابوں میں انہیں مل جائیں گے کہ جہاں پر بہت سے مرحلوں میں انہوں نے دوسری ازواج رسول کو مشورے بھی دیے ہیں. بہت سی چیزوں میں اگر دوسری ازواج رسول جو ہیں وہ کشمکش کا شکار ہوتی رہیں تو اس میں وہ مشورہ بھی دیتی رہی ہیں، انہیں سمجھاتی بھی رہی ہیں. تو ان کی بہترین عقل بھی جو ہے سامنے آتی ہے. اور رسول اللہ کے لیے بے حد وفادار زوجہ ثابت ہوئی ہیں، بہت زیادہ، اور ایمان و تقوی والی خاتون تھیں. بہت سی روایتیں آپ کے ذریعے سے زمانے تک پہنچی، یعنی رسول اللہ سے بہت سی روایتوں کو نقل کیا ہے آپ نے اور زمانے تک کے پہنچایا ہے، عام کیا ہے. اہل بیت اطہار سے بہت زیادہ عشق کرتی تھی، یعنی جانتی تھی کہ یہ میرے شوہر کے اہل بیت ہیں تو اور ان کی محبت کو تو اللہ نے واجب قرار دیا. تو آپ نے خود اس مثال کو پہلے پیش کر دیا. اہل بیت اطہار سے بڑی محبت کرتی تھیں. ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے دیکھیں کہ جب بی بی ام سلمہ کا عقد رسول اللہ سے ہوا ہے اور آپ اس گھر میں آئی ہیں، اور وہ وقت آتا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کی رحلت ہو گئی. اور جیسا کہ علم میں آپ کے موجود ہوگا کہ ناظرین ہمارے جانتے ہوں گے کہ جناب فاطمہ بنت اسد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو ہیں کفالت کرتی تھیں. تو ان کی رحلت کے بعد میں اب یہ ذمہ داری رسول اللہ چاہتے ہیں کہ بی بی ام سلمہ کو دی جائے، جناب فاطمہ زہرا کی کفالت کی. اس ذمہ داری کو بہت ہی خوشی کے ساتھ میں بی بی ام سلمہ نے قبول کیا ہے. اور پھر یہ ایک جملہ آپ کہتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں فاطمہ زہرا کو سکھا رہی ہوں، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ وہ میری استاد ہیں. میں ہر روز ہر لمحہ ان سے کچھ نہ کچھ درس حاصل کرتی ہوں. یعنی بی بی ام سلمہ نے اہل بیت اطہار سے نہ صرف محبت کی ہے بلکہ ان کے مرتبے سے بھی لوگوں کو واقف کرایا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو میرے شوہر کی اولاد ہیں جناب زہرا، بطور بیٹی وہ میرے سامنے ہیں، لیکن ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ مجھے انہیں سکھانے کی ضرورت نہیں. وہ معصومہ ہیں، میں غیر معصوم ہوں. اس بات کے اس فرق کو بھی واضح کر دیا کہ کوئی اور اہل بیت کی برابری نہ کرے، کوئی بھی یہ نہ سوچے بھی نہیں کہ اہل بیت اطہار کا مقام یا ان کا علم یا جو منصب اللہ نے انہیں دیا ہے ہم اس لیول تک پہنچ سکتے ہیں. وہ لیول تک پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہے، بلکہ ان کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ ہر لمحہ ہم محتاج ہیں ان سے سیکھنے کے لیے. تو لہٰذا یہ جملہ بھی آپ کے ذریعے ہی زمانے تک پہنچا. پھر ہم جناب زہرا کی شادی کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ بی بی ام سلمہ نے ذمہ داری کو نبھایا ہے. جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی قرار پاتی ہے، باغ فدق کا معاملہ، اس میں بھی بی بی ام سلمہ کی گواہی کی ضرورت پڑتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آپ نے بھی گواہی دی ہے. یہ بات اور ہے کہ ایک بڑا غم رہا کہ بہت سی گواہیاں طلب کی گئیں اور جب گواہیااں پیش بھی کی گئیں تو انہیں نکار دیا گیا، قبول نہیں کیا گیا اور رد کر دیا گیا، جبکہ ایسی ہستیوں نے گواہیاں دی تھیں. سوچیے بی بی
ام ایمن کی گواہی موجود ہے, جناب ام سلمہ, اور سب سے بڑی بات خود حسنین علیہ السلام موجود ہیں, مولائے کائنات موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کہ جنہیں غصب کرنا تھا تو انہوں نے ان باتوں کو نہیں مانا. تو فدق کے معاملے میں بھی بی بی ام سلمہ موجود ہیں, اہل بیت کا ساتھ دے رہی ہیں. نہ صرف یہ بلکہ رسول اللہ کے خاندان کی جو وراثت یا جو راز ہوتے تھے ان کی بھی محافظ آپ بنی رہی ہیں, بڑی حفاظت کرتی رہی. ایک مثال اس کی دینا چاہوں گی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کچھ میراث کو جناب ام سلمہ کے حوالے کیا تھا, اور آپ نے فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد جو میرا جانشین ہوگا وہ خود آ کر کے اس میراث کو مانگے گا تو سمجھ لینا میرا وہ حقیقی جانشین ہے. کیا بی بی ام سلمہ نہیں جانتی تھی کہ حقیقی جانشین کون ہے؟ مولائے کائنات کے سوا کوئی اور تو نہیں ہے. یقیناً جانتی تھی. مولائے کائنات کے متعلق یہ تمام چیزیں جب غیروں کے درمیان عام کر دی گئیں تو آپ تو یقیناً وہ بی بی ہیں جو گھر میں موجود ہیں اور وفادار ہیں اہل بیت کے لیے, سب کچھ جانتی تھیں. لیکن رسول اللہ نے دیکھیں ایک مرتبہ پھر سے امت کو جو ہے اویئر کرنے کے لیے, انہیں بتانے کے لیے, انہیں غفلت سے اٹھانے کے لیے یہ جملہ کہا تھا کہ اس روایت کو شاید پڑھ کر کے, اس روایت کو جان کر کے لوگ سمجھیں, جی لوگوں کی آنکھیں شاید کھل جائیں. تو اب اس معاملے کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو میراث آپ نے سپرد کی تھی رسالت مآب کے اس دنیا سے جانے کے بعد مولائے کائنات کے سپرد وہ میراث کی گئی. جب انہوں نے مطالبہ کیا ہے بی بی ام سلمہ وہ میراث ان کے سپرد کرتی ہیں. پھر وہی میراث مولائے کائنات نے اپنے آخری وقت میں امام حسن علیہ السلام کے لیے بی بی ام سلمہ کو پھر سے سونپ دی ہے کہ میرے جانے کے بعد میری یہ میراث جو چیزیں تھیں وہ امام حسن مجتبیٰ کو آپ سونپ دیں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا اس وقت آخری لمحات میں آپ نے وہی میراث کو پھر سے بی بی ام سلمہ کے سپرد کیا کہ میرے جانے کے بعد میرے بھائی حسین کے سپرد کیا جائے. یعنی یہ کام, یہ فرائض بھی بی بی ام سلمہ انجام دے رہی ہیں. پھر جب سفر عراق مولا حسین کو درپیش آیا تو پھر اب یہی میراث پھر سے امام حسین علیہ السلام نے بی بی ام سلمہ کی سپرد کی ہے تاکہ اس میراث کو امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے وہ محفوظ رکھ سکیں. تو یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے آپ نے ان تمام میراث کی حفاظت کی ہے اور جب تک زندہ رہی ہیں اماموں تک کے یہ میراث کو آپ پہنچایا ہے. اس ذمہ داری کو آپ نبھاتی رہیں. اور پھر 62 ہجری تقریباً مانی جاتی ہے کہ جس میں آپ کی رحلت ہوتی ہے, وفات ہوتی ہے. یعنی تقریباً 84 ایئرز مدت حیات جو آپ کی تھی, 84 برس کی زندگی تھی, آپ اس دنیا میں رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ بہت سے واقعات جو ہم نے مختصراً پیش کیے ہیں. واقعات کربلا کا وہ معاملہ کہ جو خود رسول اللہ نے وہ خاک کے حوالے سے بہت مشہور ہے, وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جناب ام سلمہ سے ہی اس کا تعلق ہے. تو بہت سی ذمہ داریاں, بہت سی چیزیں ہیں کہ جو بی بی ام سلمہ کی سپرد کی گئیں اور آپ نے اپنے فرائض کو انجام دیا. جی بالکل ٹھیک. اور ساتھ ہی آج کے زمانے میں, آج کے دور کے لیے, ہم تمام کے لیے تو کئی سارے پیغامات ہیں جو ہمیں آپ کی شخصیت کے ذریعے ملتے ہیں, جن میں سے جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جب نکاح ہوا تو آپ کی شادی کے انتظامات آپ نے کیے, ٹھیک ہے. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیٹی تھی, پھر بھی ان کا اتنا خیال کیا اور یہ کہا کہ میں ان سے سیکھتی ہوں. وہیں آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں سسٹر, تو اگر کوئی شادی کر بھی لے کسی ایسے مرد سے جس کی اولاد ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بچوں میں فرق کیا جاتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے, یہ ان کی ہے, میں تو اس کی اسٹیپ مدر ہوں, میں تو اس کی ماں نہیں ہوں, جس کی وجہ سے بچے کافی زیادہ سفر کرتے ہیں, اور جو کہ معاشرے کا آج کا حال ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گی؟ اس پر بس ہمیں, اگر جو کوئی بھی انسان اس دنیا میں ان حالات کا سامنا کرتا ہے یا کسی کی اس طرح کی شادی ہے, تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ خود وہ دیکھے اسلام کیا کہتا ہے. ہر ایک چیز کا جواب ہمیں دین اسلام کے پاس ہی مل جاتا ہے, ہمیں کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہی دین اسلام ہماری نجات کا ذریعہ ہے. تو جب ہم خود کے لیے یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اسلام کے ماننے والے ہیں, تو انہی اسلام کے جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے ہم کیوں اپنے آپ کو بڑے کشمکش کے اور اس مقام پر لے جاتے ہیں کہ اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے. دین اسلام میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پر کچھ ایسی خواتین کہ جو آج ہم جس لفظ کو بہت ہی زیادہ ایک بری نگاہ سے دیکھتے ہیں, سوتیلی ماں جسے کہا گیا اسٹیپ مدر ہے, اس دور میں ہم دیکھیں کہ کئی شادیاں ہوئیں, کئی والدہ مطلب جنہوں نے
جن کے ذریعے سے اولاد اس دنیا میں آئی، اگر وہ ماں نہیں بھی ہیں تو جو دوسری خواتین آئی ہیں انہوں نے بھی کس طرح سے ان بچوں کا خیال کیا ہے. بی بی ام البنین کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، بی بی ام سلمہ کی واضح مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ کس طرح سے خیال کرتی رہی ہیں. یہاں پر یہ سوچے بغیر کہ ہاں میری اولادیں، میں کیوں اپنی اولادوں پر دھیان نہ دوں، میں ان کے لیے مجھے خیال کرنا نہیں. وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہی ہیں کہ جس طرح سے اگر میری اولاد میرے ذریعے سے میرے شوہر کی اولادیں اس دنیا میں آئیں گی. حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ رسالت مآب کی اولاد کوئی بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے سے ہی جناب فاطمہ زہرا اس دنیا میں آئی اور کسی ازواج کے ذریعے کوئی اولاد نہیں اس دنیا میں آئی. بات بالکل واضح. لیکن آپ نے سرپرستی کی ہے یتیموں کی. لیکن یہ خواتین اس بات کا بالخصوص بی بی ام سلمہ ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ اپنے شوہر کی بھی جو اولاد ہے وہ بھی ہمارے لیے اولاد کا ہی جو ہے مرتبہ یقیناً رکھتی ہے. ہم بالکل واضح طور پر دیکھیں جب ایسی شادیاں ہوتی ہیں کہ جہاں پر بچوں کی مائیں نہیں ہوتی تو اکثر کیا کہہ کر شادی کی جاتی ہے؟ بچوں کو ماں مل جائے اس لیے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، ہماری لائف تو یوں ہی گزر جائے گی. لیکن پھر کیوں یہ معاملہ ہے کہ وہی شادی ہونے کے بعد میں اب بیوی تو مل رہی ہے لیکن بچوں کو ماں نہیں ملتی، بلکہ بچوں کو ماں سے بلکہ بڑی دوری ہو گئی. اب بچوں کو ماں سے نہ صرف دوری بلکہ جو والد ہے اس سے بھی بہت سی دوریاں کر دی جاتی ہیں. تو ایک مرتبہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارا دین اسلام ہمیں کیا حکم دے رہا ہے. کیا دین اسلام میں کہیں پر ایسی مثال موجود ہے کہ بچوں کے درمیان اس طرح سے فرق کیا جائے کہ شوہر کی اولاد اگر دوسری بیوی سے ہے تو کیا اس کے لیے یہ طرز عمل اپنانے کا حکم دیتا ہے دین اسلام؟ ہمیں جواب نہ میں ملتا ہے، بلکہ اخلاق کے ذریعے سے، نرمی کے ذریعے سے زندگی کو آگے بڑھانا یہ دین اسلام پسند کرتا ہے. جی خیر، بالکل ٹھیک. آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. جزاک اللہ. جی ویورز، آخر میں بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ معاشرے کے نئے نام میں چلتے چلتے کہیں ہم ہمارے اسلام کو اور اسلام کی ٹیچنگز کو نہ بھول جائیں. اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ نے ان مجبور خواتین کو اپنایا جو کہ بے سہارا تھیں. وہیں اگر ہم ام سلمہ کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو آپ نے اپنی بیٹی سمجھ کے پالا. تو کیوں آج معاشرے میں اس کا الٹا ہو رہا ہے؟ اگر ہم اپنے آپ کو دین اسلام کا ماننے والا کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کہتے ہیں، تو کیا ہمارے نبی ہمیں یہ پیغامات دیتے ہیں؟ یہ سوال آپ اپنے آپ سے ضرور کریں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.